बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज DGISPR ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पिछले साल 9 मई को एक सियासी टोले ने चुन चुन कर अपने कारकुनों को अहदाफ दिए और हमले करवाए, और जो पिछले साल 9 मई के वाक़यात हैं उसमें जो मुलव्वस लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये DGISPR का जो मौक़िफ़ है कोई नया मौक़िफ़ नहीं है, और अब दोबारा 9 मई आने वाला है और तहरीक इंसाफ भी 9 मई को एक ख़ुसूसी तकरीबात कर रही है, और इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो भी 9 मई को पेशावर में उसने मिलियन मार्च का ऐलान किया। तो तहरीक इंसाफ की तो समझ आती है, लेकिन जो JUI है वो 9 मई को ख़ास तौर पे मिलियन मार्च क्यों कर रही है, वो भी पेशावर में, इसकी क्या वजह है? और इसके अलावा एक बात बड़ी अहम है कि कुछ अरसा से JUI के अंदर ये बहस चल रही है कि क्या हमें जो पाकिस्तान की सियासत है और जो सियासी निज़ाम है इसका हिस्सा बने रहना चाहिए या हमें सियासत को खैरबाद कह देना चाहिए। ये बात बड़ी ही अहम है। तो ये बात क्यों हो रही है, ये बहस क्यों हो रही है JUI में, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं JUI के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि 9 मई को एक साल हो रहा है और DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहते हैं जी 9 मई के ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। आप पहले तो मजम्मत कर चुके हैं 9 मई की, अभी तक आपका वो मौक़िफ़ बरकरार है कि 9 मई के जो ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए? हमारे जो मिलियन मार्च है या अवामी असम्बली है 9 मई का, उसका इस हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा। जब हम जलसों का शेड्यूल बना रहे थे तो 20 अप्रैल को हमने शीन का जलसा रखा, अवामी असम्बली रखी, फिर 2 मई को हमने कराची की, और 9 जुमरात बराबर हो रहा था तो ख्वाहिश ये थी कि जुमरात के रोज़ आप, ताकि अगले रोज़ फिर छुट्टी हो या लोग ज़रा थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, तो इस लिहाज से हमने 9 मई रखा जी। और उसका 9 मई के उस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है जो यहाँ मुल्क पे दरपेश आया था। तो एक बात हमारी तरफ से बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि 9 मई एक वो वाक़या कि जिसको आप मौज़ूए बहस बनाना चाहते हैं या मुल्क पे जो है ज़ेर बहस है, या जिस पर आज ISPR का बहुत लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उस हवाले से, तो ये दोनों हमारे और इनके हवाले से बिल्कुल अलग अलग बातें हैं जी। अच्छा, तो ये आप इत्तेफाक करते हैं DGISPR से कि 9 मई को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत फ़ौज की तनसीबात पर हमला हुआ और ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक वाक़े का ताल्लुक़ है, यकीनन हमने भी उस पर एहतजाज किया था, और रियासती तनसीबात पर और रियासती मराकज़ पर इस तरह के हमले यकीनन पूरी कौम ने उसका नोटिस लिया था जी। लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है, ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह पर और उनका इस पर एहतजाज अपनी जगह पर, लेकिन अगर हम उसको तस्लीम करते हैं और सही बात है उनकी, तो फिर ये बताया जाए कि इलेक्शन में धांधली की है या नहीं। या तो वो तस्लीम करे कि हमने इलेक्शन में धांधली की है, मान लें, वो कहते हैं हमने नहीं की, और अगर नहीं की है तो फिर अवाम ने उसके 9 मई के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है, फिर अक्सरियत जो है वो फिर ठीक है। ये बताएं कि 2018 के इलेक्शन पर भी आपने एहतजाज किया था, मुझे याद है। उस वक्त जो आपके इत्तेहादी थे उनको कहा था असम्बली में मत बैठो, ठीक है। अभी भी आप कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में धांधली हुई है और अभी आप असम्बली में बैठ गए हैं। उस वक्त भी आपने तहरीक चलाई, अभी भी आप तहरीक चला रहे हैं। तो जो आपने 2019 में जो एक तहरीक शुरू की थी उसमें और आज की जो आपकी तहरीक है इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, एक है उसूल का मौक़िफ़ लेना, एक यह है कि फिर अपनी इस्तिताअत की हद तक लेना। इन दो चीज़ें जो है वो उसूल पर खड़े होना ये भी ज़रूरी है। जितनी इस्तिताअत हो उसी कैपेसिटी में आदमी को एक्ट करना चाहिए, उसके मुताबिक आदमी को इक़दाम करना चाहिए। तो ज़ाहिर है जी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हमारी नहीं होती, अगर धांधली है तो सबके लिए है। सो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि आप अभी असम्बली में हल्फ ना उठाएं, लेकिन किसी ने नहीं मानी, फिर हमने भी उठा लिया जी, क्योंकि तनहा शायद हम मुअस्सर ना होते जी। इस बार फिर मैंडेट वही,
یعنی پیپلز پارٹی کو اس وقت بھی صوبائی حکومت ملی تھی، لیکن صوبائی حکومت ملنے کے باوجود وہ میدان میں آئی اور اسے کہا دھاندلی ہوئی ہے۔ جس طرح آج پی ٹی آئی کو صوبہ خیبر پختونخوا میں اکثریت ملی ہے تو ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ دھاندلی ہوئی ہے، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی۔ لہٰذا ہم جمعیت علماء اسلام والے اکیلے ہیں اس وقت، اور جو ہمارے دوست تھے وہ شاید اب انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ مسلسل اقتدار سے محرومی بھی مناسب نہیں ہے، لیکن ہم اس اصول سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم نے جو پشین میں جلسہ کیا وہاں بھی عوام کا رد عمل بالکل واضح تھا، حالانکہ بارشیں تھیں، بہت سے راستے بند تھے، ندیاں بہہ رہی تھیں، لوگ اس کو کراس بھی نہیں کر سکے تھے۔ اسی روز بھی کچھ لوگ شہید ہوئے تھے، پانی میں ان کی گاڑیاں بہہ گئی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد ابھی جو کل پرسوں ہم نے کراچی میں کیا 2 مئی کا، تو اس نے بھی دنیا کو بتا دیا کہ عوام کس کو کہتے ہیں، پبلک کس کو کہتے ہیں جی۔ تحت نظر انسانیت تھی، لاکھوں انسان جو ہے ایک میدان میں اکٹھے تھے جی۔ اور انشاءاللہ جب کل پرسوں پشاور میں ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ یہی پیغام دے گا کہ صبح خیبر پختونخوا کے عوام کیا کہتے ہیں جی۔ مجھے یاد ہے آپ نے عمران خان کے دور حکومت میں بھی اس طرح کے بڑے بڑے جلسے کیے تھے، کیا اس کا آپ بگاڑ سکے عمران خان کا؟ اور ابھی بھی اگر آپ پشاور میں ملین مارچ کرتے ہیں اور بہت بڑا اجتماع کرتے ہیں جس میں انسانوں کا سمندر بھی آ جائے تو کیا کر لیں گے؟ اس سے کچھ تو بھی آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہمیں اسلحہ اٹھانے کی ترغیب دے رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں عوام ہی ہے نا۔ الٹیمیٹلی عمران خان کو ہٹایا گیا تحریک عدم اعتماد سے، ٹھیک ہے، وہ جو آپ کی تحریک تھی لیکن اس سے تو تحریک نہیں عدم ہٹایا۔ اعتماد کے لیے فضا کس نے بنائی؟ ہاں، ماحول کس نے بنایا؟ اور عوامی سیلاب ایسا آیا کہ میں جب لاہور سے نکل رہا تھا تو مجھے دور دور تک ایسا نظر آ رہا تھا جیسے کہ زمین پر انسانی چونٹیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ تو اتنی زیادہ تعداد میں کہ دور دور تک آدمی جو ہے وہ بڑا معمولی سا نظر آتا تھا کیونکہ پبلک بہت زیادہ تھی۔ یہ مناظر ہم نے دیکھے ہیں عوام کے جی۔ میں حیران تھا جب میں ساہیوال سے گزر رہا تھا اور اکاڑے سے گزر رہا تھا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے شہر میں کوئی مرد کسی گھر میں رہا ہی نہ ہو، سارے جو ہے دنیا روڈ پہ آ گئی تھی جی۔ جب میں نے ملتان کا منظر دیکھا تو میں حیران تھا کہ ملتان میں آج تک ہم اتنے بڑے اجتماع نہیں کر سکے ہیں جی۔ اور پھر جب ہم یہاں آئے تو پورا جو آپ کا کشمیر ہائی وے ہے وہ کوئی 8 لائنوں کا ہائی وے ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور اس کے آگے پیچھے جو میدان ہے وہ سب کے سب انسانوں سے بھرے ہوئے تھے، اور 2.6 کلومیٹر یہ عوام تھی آپ کے اس شہر میں، 12 دن 15 دن رہی یہاں پر جی۔ تو عوام تو تھے، لیکن عوام کا اس طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جی۔ اور ہمارے پاس ہتھیار ہی کیا ہے جی؟ عوام ہی ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو عوام کے رائے کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو عوام ہی نے اس کا احتساب کرنا ہے۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن وہ جو آپ نے بڑے بڑے اجتماعات کیے، پھر آپ نے اسلام آباد میں آ کے دھرنا دیا، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے اس احتجاج کا فائدہ آپ کے ایک اتحادی نے اٹھا لیا اور بعد میں اس نے آپ کو السلام علیکم کر دیا؟ حضرت یہ ہمارے دوستوں کے رویوں اور نیتوں پر ہے، اس سے ہماری نیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا جی۔ ہمیں راستے میں کوئی چھوڑتا ہے، راستے میں پہنچا کر چھوڑ دیتا ہے، یہ ان کا اپنا رویہ، وہ بھی تاریخ پر اپنی کارکردگی جو ہے وہ رقم کرا رہے ہیں، اور ہم بھی تاریخ کے صفحات پر اپنی تاریخ رقم کر، آگے والے نسلیں سوچیں گے کہ ہم نے۔ تو یہ جو اب آپ کی تحریک ہے یہ اب پشاور کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ اسلام آباد کی طرف آئیں گے، کیا کریں گے؟ پشاور کے بعد ہم نے پھر بیٹھنا ہے اور ان کا لائحہ عمل بنانا ہے اور ملکگیر بنانا ہے انشاءاللہ۔ ابھی تو ہم نے صرف ٹیسٹ کیا ہے جی، ٹیسٹ کامیاب رہا ہے ہمارا جی، اور آگے ہم جو ہے پھر سے بڑھ کر انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ، پنجاب میں بھی جائیں گے۔ تو اس سے آگے آپ کوئی گرفتاریاں وغیرہ بھی دے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے تحریک صرف جلسوں کا نام نہیں ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ جلسوں سے کیا ہوا، تو جلسوں سے کچھ آسمان تو نہیں گرتا، جلسہ ہو جاتا ہے، عوام اپنی رائے دیتے ہیں، اور ہم نے عوام کی رائے دنیا کو بتائی اور دنیا نے نوٹ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور عدم اعتماد کی طرف جب بات گئی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کبھی رخ تبدیل ہوا تو وہ ایسے تو نہیں ہوا بلا وجہ جی، اور انہوں نے بہت کوشش کی، آخری حد تک کوشش کی کہ مجھے عوام سے علیحدہ کر دیا جائے اور اس تحریک کو ہم چھوڑ دیں۔ دباؤ بھی رہا، مختلف حربے استعمال کیے، لیکن ہم ڈٹ گئے جی، ہم نے کہا نہیں ہوگا اس طریقے سے، اور وہ بھی مکمل طور پر مطمئن ہو گئے کہ یہ 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے جی۔
ہمیں یہاں تک بھی کہا گیا کہ دیکھیے یہ سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ کھیل رہی ہیں، ہمیں بھی آپ کو ویڈیو آڈیو کیسٹ لا کر سنا دیتے ہیں، پھر کہا کہ کسی طرح رفٹ پیدا ہو. ہم نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت کنٹینر کے اوپر ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ جہتی لانی ہے. ٹھیک ہے پبلک جمعیت علماء اسلام کی ہوگی، لیکن سب لوگ اس پہ آ کر شریک ہوتے ہیں اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم نے صرف جمعیت علماء اسلام کی تحریک کی بنیاد پر عوام کو بلانا ہے، اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ہی اس وقت پورے ملک میں عوام کو لیڈ کرے گی اور تبدیلی لائے گی انشاءاللہ. کوئی تحریک انصاف اور جے یو آئی میں فاصلے کم کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں کچھ لوگ؟ آپ کی پارٹی کے ایک رہنما نے پچھلے دنوں تجویز دی تھی کہ ہماری ایک مشترکہ کمیٹی بننی چاہیے، اس میں ہم تجاویز پہ غور کریں کہ فاصلے کیسے کم ہوں. دیکھیے آپ کو بھی معلوم ہے کہ پی ٹی آئی اور جمعیت میں کتنے فاصلے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی پردہ بیچ میں تھا، بلکہ پہاڑ بیچ میں کھڑا تھا، دیوار بھی نہیں تھی. ابھی تک نہ انہوں نے کوئی پوزیشن تبدیل کیا نہ ہم نے کوئی پوزیشن تبدیل کیا ہے. لیکن جب ان کے وفود یہاں پر تشریف لائے تو ہم نے اپنے روایات کے مطابق ان کو ویلکم کیا، اور ان کی تجویز تھی کہ ہم آگے جا کر کچھ معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا بسم اللہ، اور اسی کا پاس رکھتے ہوئے ہم اکا دکا جو ان کے کچھ لوگوں کے بیانات آ جاتے ہیں، تو یہ ضرور ہمارے ایک سوال ہے کہ پی ٹی آئی ایک پیج پہ کیوں نہیں ہے. لیکن ہم ان لوگوں کے بیانات کا کوئی نوٹس نہیں لے رہے جی. ہم اس ذمہ دار وفد کا جو کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کی کہنے پہ آئے ہیں، تو ہمارے لیے وہی حجت ہے اور وہی پی ٹی آئی ہے ہمارے لیے. تو جب تک وہاں سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی یا وہاں سے کوئی اس کے منافی کوئی بات نہیں ہوتی، تو ہم اپنی بات پہ قائم ہیں. اخلاقی طور پر بھی قائم ہیں، ہم اصولی طور پر بھی ہم اس پر قائم ہیں. اور اگر معاملات بنتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں بن سکیں گے تو پھر اب ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک موقف ہوگا، اپنی رائے ہوگی. لیکن ہم ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے نہ آج تک شخصی طور پر کسی کی توہین کی ہے، اور نہ ہی آئندہ انشاءاللہ ایسا کوئی ہوگا. اب یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت کے اندر یہ آج کل گفتگو چل رہی ہے، کچھ آپ کے جو جماعت کے جو اہم ادارے ہیں، مجلس عاملہ ہے، وہاں پہ بھی گفتگو ہوئی ہے کہ سیاست کو خیر باد کہہ دیا جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ہم الیکشن میں اس لیے حصہ لیتے ہیں کہ یہ پارلیمانی جمہوریت کا ایک بنیاد ہے، اساس ہے اس کی. سب سے پہلے عوام ووٹ دیتے ہیں، پھر عوام کے ان ووٹوں پر جو لوگ جیتتے ہیں وہ پھر حکومت کرتے ہیں، پھر وہ ملک کو چلاتے ہیں. کوئی معمولی کام تو نہیں ہے جی. لیکن یہاں پر ریت یہ چل رہی ہے کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے امیدوار کھڑا کرتی ہے جی، چاہے وہ آزاد کی صورت میں ہو یا کسی پارٹی سے کہیں کہ وہ ان کو ٹکٹ دے دیں گے. اب اس قسم کی چیز اگر کوئی 100 میں 1-2 کی بات ہو تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی اہم آدمی ہمیں آپ کی طرف سے ملتا ہے یا کسی دوسرے دوست کی طرف سے ملتا ہے، اچھی بات ہے جی. لیکن معاملہ اگر یہ ہو کہ بالکل سرے سے عوام کی رائے ہی تبدیل کر دی جائے، یعنی عوام کی رائے آپ کے حق میں ہو اور مکمل پلٹ کر میرے حق میں آ جائے، تو یہ بہت بڑی دھاندلی ہو گئی ہے. تو جی تو اس صورتحال کو ہم 2018 میں بھی دیکھ رہے ہیں، اس صورتحال کو ہم نے اس دفعہ بھی دیکھا ہے، اور یہ صورتحال پھر ظاہر ہے کہ الیکشن اور عوام کی نہیں رہے گی. اچھا میں آپ کو اگر عوام کی رائے کی یہ قدر و قیمت ہے تو پھر اس الیکشن میں خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے جی. یعنی ہم لوگ پیسے بھی خرچ کریں، ہم لوگ گلی کوچے میں ذلیل خجل خوار بھی ہوں، ہم لوگ دشمنیاں بھی مول لیں، وہ دشمنیاں ہماری پتہ نہیں کتنی دہائیوں تک چلتی رہیں جی. یہ ساری چیزیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو میرا اپنا منشور ہے، آپ کا اپنا منشور ہے، میں اپنے حوالے سے کوئی علاقائی مسائل پہ بات کرتا ہے، کوئی قومی مسائل پہ بات کرتا ہے اور لوگوں سے ووٹ لیتا ہے. یہ اتنی تھکان اور اتنی خجل خواری کس مقصد کے لیے؟ اس لیے کہ یہ لوگ فیصلہ کریں گے اور یہ ہمیں کہیں گے کہ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے. یقین جانیے ایک دفعہ مجھے اپنے ہی ایک ساتھی نے کہا کہ تم بڑے بڑے جلسے کرو، سیٹیں تو اتنی ملیں گی جو وہ دیں گے آپ کچھ. اچھا لیکن میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاتا ہوں. 1988 میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس وقت آپ کو قومی اسمبلی کی 8 سیٹیں ملی تھیں. پھر 90 کا الیکشن آیا تو پھر 6 ہو گئی، پھر 93 میں الیکشن ہوا تو 4 ہو گئی. تو وہ اس وقت بھی تو کم ہو رہی تھیں، تو اس وقت آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ حامد میر صاحب، ہمیں تو اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ انتخابات میں ایجنسیوں کا بھی کوئی رول ہوتا ہے. پتہ بھی نہیں تھا ہمیں.
نئے نئے ہم لوگ آئے اس میدان میں، اور 2008 میں ہم نے اسمبلی کے اندر، تو ہم حیران تھے کہ ہو کیا رہا ہے جی۔ جس وقت 1993 کے بعد مجھ پر ایسے الزامات لگائے گئے جو شرافت سے بھی گرے ہوئے تھے جی، انتہائی گھٹیا قسم کے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو ہماری تعداد کم ہو رہی ہے یہ شاید عوام کے ووٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ کچھ قوتیں ہیں جو قوم کو تاثر دے رہی ہیں کہ فضل الرحمان اس لیے ایوان سے نکل گیا کہ وہ کردار کا غلط تھا جی۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے 1997 میں مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس بلا کر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک اجلاس کیا، اور اس اجلاس میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم شاید آئندہ اس الیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم تحریکوں کے ذریعے سے انقلابی سیاست کریں گے جی۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ دنیا پلٹ گئی جی۔ اور پھر جو رابطے ہوئے، اور میرے تو بزرگ تھے، والد کی جگہ پر تھے نوزادہ نصر اللہ خان صاحب مرحوم، وہ جب میں ان کی خدمت میں ہمیشہ لاہور میں حاضر ہوتا تھا، حاضر ہوا تو ایک دفعہ تو انہوں نے ڈانٹا مجھے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فیصلہ واپس لو، یہ کرو وہ کرو۔ میں نے کہا نہیں، میں حتمی نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں نوزاد صاحب، ہم عزت کے ساتھ اس ملک میں سیاست نہیں کر سکتے اگر یہ نتائج ہوتے ہیں اور اس طرح کے ادارے ہمارے ساتھ رویہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اداروں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور یہ میری زندگی کا پہلا رابطہ تھا ان اداروں کے ساتھ، ان کے بڑوں کے ساتھ جی، جس میں انہوں نے معذرت کی اور تسلیم کیا کہ ہم نے کیا تھا۔ اچھا، اور یہ الفاظ تھے اس کے کہ میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس بندے کا نام بھی بتا دیں۔ نہیں یار، وہ تنہائی میں تھا، میں رازوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں جی، اس کا بڑا احترام ہوتا ہے جی۔ اچھا چلے، ویسے مجھے شاید پتہ ہے وہ کون آدمی تھا، لیکن چلیں اگر آپ نے خیال رکھا ہے تو میں بھی رکھتا ہوں۔ یہ بتائیں کہ تو اب وہی صورتحال دوبارہ ہے، اب آپ کا جو جنرل کونسل کا اجلاس ہونے والا ہے اس میں آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ سیاست کرنی ہے؟ جی، ہماری مرکزی مجلس عاملہ کا جب اجلاس ہوا الیکشن کے فوراً بعد، یعنی 4-5 دن کے بعد، تو یہ بات اس میں آئی کہ پھر اس مشق کی ضرورت کیا ہے، اس ایکسرسائز کی ضرورت کیا ہے۔ پھر تو ہم سیدھے سادھے ان کے دروازے پہ بیٹھ جائیں کہ صاحب ہم آپ کے نوکر، آپ نے ہمیں اسمبلی میں کتنی سیٹیں دینے ہیں بتا دینا چاہیے۔ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم گلی گلی کوچے کوچے پھر رہے ہوں، اور ادھر سے دہشت گرد ہمیں تھریٹ کر رہے ہوں، ادھر سے ان کے تھریٹ لیٹر مل رہے ہوں، اور گھر سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور الیکشن بھی ہم لڑ رہے ہیں جی۔ اس طرح خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے آپ بتائیں حضرت کہ الیکشن سے جتنا قریب آتا گیا ہمارے تھریٹ بڑھتے گئے، اور اداروں کے تھریٹ لیٹر بھی بڑھتے گئے، ہمیں کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، پبلک سے ملنے نہیں دیا گیا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ میں پشین کے حلقے میں سرے سے گیا ہی نہیں ہوں۔ اچھا، ایک جلسہ بھی میں نے وہاں نہیں کیا۔ ٹانک میں میں نے ایک جلسہ کیا، اور وہ بھی خوف کے ماحول میں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں میں نے ایک جلسہ کیا ہے، اور وہ بھی خوف کے ماحول میں۔ اور بس اس کے علاوہ میں پبلک میں نہیں جا سکا ہوں۔ جو میں جاتا تھا دیہاتوں میں پبلک کو ملنے کے لیے، براہ راست ان سے ووٹ مانگنے کے لیے میں جایا کرتا تھا، نہیں جا سکے ہم لوگ جی۔ اور جہاں جاتے تھے کہ آپ اس طرف نہیں جائیں گے، یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف آپ نہیں جانا، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ حالت یہ تھی کہ الیکشن کے دنوں میں 20-20، 25-25، 30-30 پولنگ اسٹیشنیں جو ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر اندر تبدیل کی گئی، اور وہ پولنگ اسٹیشنیں چن چن کر تبدیل کی گئی جہاں پر ہماری اکثریت بن سکتی تھی۔ اور ایک حلقہ ہمارا جو قومی اسمبلی کا تھا جس پر اسد الیکشن لڑ رہا تھا، اس کے 6 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ الیکشن کرایا گیا۔ تینوں پر ہنگامے کر دیے گئے، طالبان کے حملے شروع ہو گئے، ادھر سے فوج نے حملے شروع کر دیا، اور ہڑ دڑ مچا کر سارا کھیل تباہ کر دیا، اور جہاں سے ہم نے اکثریت لینی تھی ہمیں اکثریت نہیں لینی تھی۔ اچھا جی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، پچھلے کچھ عرصے میں مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ آپ کو ملے، نواز شریف صاحب بھی آپ کو ملے، انہوں نے کوشش کی کہ وہ آپ کے ساتھ ریکنسائل کر لیں، دوبارہ آپ کو اپنا ساتھی بنا دیں، اور ابھی تک دعویٰ کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ مولانا صاحب آخر کار ہمارے ساتھ آ ملیں گے، لیکن ابھی تک آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں جانے والے۔ تو نواز شریف صاحب بھی آئے آپ کے پاس، تو معاملہ طے کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے اور مسلم لیگ نون کی دوستی کچھ اس نوعیت کی ہے کہ ہم دوست رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ جا کر ملوں،
اور میری کوشش یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آ کر ملے جی. بس یہ ہے ابھی تک فی الحال تنازع جو چل رہا ہے ہمارا جی. تو یہ جو اور شاید میرا مطالبہ ان سے صحیح ہے. اچھا کہ آپ مجھے آگے نہیں تو آئے آپ کے پاس؟ جی نہیں، لیکن اپوزیشن میں بیٹھے نا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھے؟ اپوزیشن میں بیٹھے جی. اچھا میں نے قومی اسمبلی کی تقریر میں بھی ان کو کہا اچھا اپوزیشن میں آؤ. اقتدار میں نے کہا پی ٹی آئی کو دو. تو پی ٹی آئی کس طرح اقتدار میں وہ آئے گی؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، نہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے. اکثریت ہے نا، اکثریت بنا لیں گے وہ جی. کیسے ان کی اکثریت ہے؟ جس طرح پہلے ان کے ساتھ لوگ تھے، فضا میں مل گئے تھے نا ان کے ساتھ لوگ. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اکثریت کے لیے لوگ مل جاتے ہیں. اچھا تو نواز شریف صاحب اس پہ غور کریں گے کہ کرنا چاہیے ان کو، کرنا چاہیے اپوزیشن میں کرنا چاہیے، کیونکہ مجھ سے زیادہ وہ پریشان ہے نتائج کے حوالے سے. یہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ نتائج کے حوالے سے مجھ سے زیادہ وہ پریشان ہے. مجھے پتہ ہوتا ہے نا، اپنے دوست کا آدمی کو پتہ نہ ہو تو پھر کیا کرے گی. میرے بڑے بھائی ہیں وہ. اچھا تو آپ کے بڑے بھائی ہیں، تو الیکشن سے پہلے کیا یہ درست ہے کہ مسلم لیگ نون نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں لیکن شیر کے نشان پہ لڑیں؟ یہ پنجاب کی حد تک تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں پر آپ کے پاس الیکٹیبل آدمی نہیں ہے تو کچھ چیزیں ایسی انہوں نے کہی جو ہماری عزت نفس کے لیے مسئلہ تھا، اور ہم ان کی ان باتوں پہ ناراض ہو گئے تھے کہ آپ ایسا ٹھیک نہیں کہہ رہے جی. ایک سیاسی پارٹی سے یوں کہنا بہتر یہ تھا کہ وہ کسی فارمولے کے بغیر کہہ دیتے کہ بھئی یہاں پر آپ کے پیچھے ووٹ اتنے تھے، ہم یہ حلقہ آپ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، معقول ووٹ آپ نے لیا تھا، ہمارا ووٹ آپ سے ملے گا تو آپ جیت جائیں گے. یہ حق تھا ہمارا ان کے اوپر. لیکن ان کو شاید یہ بات بھری نہیں لگی یا مناسب نہیں لگی ہوگی، تو انہوں نے پھر ہمیں الیکشن میں حصہ داری نہیں دی. تو کہیں وہ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار تھے؟ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ ہر شخص ان کو ووٹ دے رہا ہے اور کسی اور پارٹی کی ہمارے پارٹی کے ساتھ گنجائش نہیں ہے. آپ نے دیکھا نا جب میاں صاحب تشریف لائے باہر سے اور امید پاکستان بن کر تشریف لائے، تو لاہور میں جو ان کا جلسہ تھا یا استقبال تھا ایئرپورٹ پر، تو اکیلے مسلم لیگ نے کیا، کوئی دوسری پارٹی کو تو نہیں دعوت دی انہوں نے. اور اس وقت تک تو وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے اور آپ پی ڈی ایم کے سربراہ. کسی کو نہیں بلایا اس کے باوجود. پھر صرف یہ نہیں کہ کسی کو بلایا نہیں، پورے تقریر میں پی ڈی ایم کا شکریہ تک ادا نہیں کیا کہ آپ نے وہ 3 سال میں کچھ کیا بھی ہے یا نہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے ملاقات کا پیغام بھیجا، تو ملاقات کافی دنوں کے بعد ہوئی تھی. جی کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جس بات پر میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے رفقا آ کر اصرار کرتے رہے، تو بار بار وہ تشریف لائیں اور اصرار کریں اور میں اس کا کوئی مثبت جواب نہ دے سکوں تو باعث شرمندگی ہوتی ہے. تو ایک خاموش قسم کی دعوت تھی. کوئی ایسا نہیں کہ بڑے کوئی فارمولے کے ساتھ ان کو دعوت دی، اور میری رائے یہ تھی کہ میں میاں صاحب سے بات کر لوں. تو وہ سمجھ گئے شاید میری بات کو، اور انہوں نے ان کو کنوے کیا. تو انہوں نے خود رابطہ کیا کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. تو میں نے پھر ان کے سامنے جو اپنی بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. پھر ایک کمیٹی بن گئی؟ نہیں کمیٹی بھی نہیں بنی تھی، اب تو کمیٹی بھی نہیں ہے جی. اچھا کمیٹی کس بات پہ بنی؟ موضوع ہی نہیں بن رہا تھا نا جی. اچھا موضوع نہیں بن رہا تھا. موضوع نہیں بن رہا تھا. اچھا چلیں خرچگاری کی بات یہ کہ انہوں نے میرے ساتھ جی. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، انہوں نے مخصوص نشستوں پہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو معطل کر دیا ہے، اور جن پارٹیوں کو پی ٹی آئی کی سیٹیں مل گئی تھیں، نون لیگ کو بھی ملی، پیپلز پارٹی کو، آپ کو بھی ملی تھیں، اب آپ کی بھی 3 سیٹیں جو ہیں وہ نکل جائیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط تھا کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں لینی چاہیے؟ ہمارا تو دماغ پھر گیا ہے. آئین کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتبر ہے، لاہور کا معتبر ہے، اسلام آباد کا معتبر ہے، سپریم کورٹ کا معتبر ہے، الیکشن کمیشن کا معتبر ہے. قوم کو ایسا کر دیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فیصلے کی آخری قوت کون ہے جی. بناتے ہیں پھر بگاڑتے ہیں، بناتے ہیں پھر بگاڑتے ہیں، بناتے ہیں پھر بگاڑتے ہیں، اور ان کی مرضی ہے. جس کو ممبر اسمبلی کا بنایا، جس کو نہ بنائے. یعنی الیکشن کمیشن تو بیچ سے فارغ ہے نا جی. بات یہ ہے بنیادی کہ الیکشن کمیشن کو اپنے حال پہ چھوڑے، ان کو طاقتور بنائے. ہر کیس ان کا لے کر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فیصلہ ہمارا. تو ہم اس پر تعجب کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا آئین ہے کہ جس کے تحت جو ہے کبھی کوئی کسی کو اختیار ہے الیکشن کا فیصلے کا، کبھی کسی کو اختیار ہے تو کبھی کسی کو اختیار ہے.
کم از کم کورٹ کو بھائی خود اعتمادی کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ہر چیز ہمارے پاس کیوں لے آتے ہو. اور پھر فوج کے اندر بھی حضرت تقسیم ہے. کچھ ایسے جج ہیں جو واضح طور پر ایک سیاسی پارٹی کے حلیف ہیں اور وہ سپورٹ عدلیہ پہ جی, اور وہ ان کے پاس دوڑتے ہیں, دوسری پارٹی دوسرے کے پاس دوڑتی ہے. تو جب پتہ چلتا ہے کہ آپ اس لیے فلاں عدالت میں جا رہے ہیں کہ وہاں ایک جج یا 2 جج آپ کے حامی ہیں, اور میں اس لیے اس عدالت کے پاس جا رہا ہوں کہ وہاں میرے حامی, اور یہ عدالت ہو گئی پھر. لہٰذا عدالت کو اپنا مقام و مرتبہ جو ہے اس کو خود بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے. لیکن کچھ میں پاکستان کا ایک شہری ہوں, میرا یہ تاثر عدلیہ کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے مقام مرتبہ اس کے احترام کو سامنے رکھنا. لیکن آپ سیاست میں مداخلت کی بات کر رہے ہیں تو اب تو کچھ جج صاحبان بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے. تو وہ جج صاحبان جو ہیں وہ پہلے جب نون لیگ کو ریلیف دیتے تھے تو پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ یہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں, اب وہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیتے ہیں تو نون لیگ کہتی ہے جی یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ حضرت یہی مسئلہ ہے نا کہ ایک شخص کہتا ہے, ایک عدالت کہتی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ملزم ہے, مجرم ہے, 25 سال قید ہے, 15 سال قید ہے, اتنا جرمانہ ہے اور نااہل ہے اور ہمیشہ کے لیے نااہل ہے, اور پھر وہ بیچارہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے, علاج کے نام پہ چلا جاتا ہے, پھر جب واپس آتا ہے تو امید پاکستان بن کر واپس آتا ہے, اور 1 ہفتے کے اندر تمام ڈھیر کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جی پھر آج عمران خان کے خلاف جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر 1 کیس, دوسرا کیس, تیسرا کیس, چوتھا کیس, 5واں کیس, اور ڈال دیا اس کو جیل میں, اور پتہ نہیں کتنے سزا ان کو دی. کوئی پتہ نہیں کہ صورتحال کل بدل جائے اور عدالت ان کو بلا کر کہے کہ جی یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط. یہ جو چیز ہمارے ملک میں عدم استحکام ہے عدلیہ کے فیصلوں میں, اور حالات کے ساتھ ساتھ ان کے تمام انصاف بدل جاتے ہیں, انصاف کے پیمانے بدل جاتے ہیں, انصاف کے معیار بدل جاتے ہیں. یہ چیز عام آدمی تو دیکھ رہا ہے نا, اس پر تعجب تو کرے گا, حیرانگی تو کرے گا. لیکن قاضی فائزہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دور میں تو کوئی مداخلت نہیں ہو رہی. میں آپ کو بتاؤں جی, ان کے دور میں 6 ججوں نے خط لکھا, اس کے جو جوڈیشل کونسل ہے, سپریم جوڈیشل, کہ ہمارے اوپر دباؤ ہوتا ہے اور ہم دباؤ کے تحت فیصلہ دیتے ہیں جی. اگر 6 ججوں کے اوپر فیصلے میں دباؤ آ سکتا ہے تو آج جو ججوں کا ایک پینل ان کو سماعت کر رہا ہے سپریم کورٹ کے لیول پر, اگر ان ججوں پر دباؤ آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر میں تو ہم تسلیم کر لیں کہ ان 6 پہ دباؤ تھا اور دباؤ کے تھا ان کے فیصلے تبدیل کیے جا رہے تھے, تو یہ بھی تو عدلیہ کے لوگ ہیں نا, آسمان سے تو تھوڑی اترے ہیں جی. تو یہاں پہ میں ایک بریک لیتا ہوں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی مولانا فضل الرحمان صاحب, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو سب لوگ یہاں پہ جھوٹ بولتے رہے, غلط بیانی کرتے رہے, اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سچ بولیں, تو اگر پاکستان میں آئین کی بالادستی قائم ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ باتیں جو ہیں جب عملی ہوں گی, جب ان کے اثرات ہم تک پہنچیں گے, کون جیتا تیرے زلف کے سر ہونے تک, تبھی ہم اس پر اس کی تصدیق کر سکیں گے. مشکل یہ ہے کہ آئین کچھ کہتا ہے فوج کے بارے میں بھی, عدلیہ کے بارے میں بھی, اور ہو رہا ہوتا ہے کچھ اور پھر اگر آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے فوج پہ کیوں تنقید کی, آپ نے عدلیہ پہ کیوں تنقید کی, اس پر تو آئین کے تحت اگر تنقید کی جائے تو اس پر یہ سزا ہے. وہ آرٹیکل 19 جو ہے اس میں 5-6 پابندیاں ہیں. وہی عرض کر رہا ہوں نا, تو وہ کام نہ کریں نا جس کے اوپر تنقید ہو سکے. ذرا وہ بھی احتیاط سے کام لینا. وہ انہی دفعات کا سہارا لے کر ہمارے ساتھ جو کرے, عوام کے ساتھ جو کرے, سیاسی پارٹیوں کے ساتھ, ان کے رہنماؤں کے ساتھ جو کرے, ان کو کھلی اجازت. اور اگر آپ اس کی کارکردگی پر اعتراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ تو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو ہماری توہین کر رہے ہیں. کوئی توہین نہیں ہوتی حضرت. لیکن ایک اوپن جو پولیٹیکل ایک سوسائٹی ہے ہماری, اس میں اگر اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر تو ظاہرہ تنقید ہوگی. فوج کا سیاست میں آنا حرام ہے, حرام آئین کی. یہ تو آج DGISPR نے بھی کہا ہے, فوج کا سیاست میں آنا حرام ہے. پھر اس کے باوجود فل سیاست وہ کرتی ہے, تمام سیاست پہ قبضہ کر لیتی ہے, تمام سیاسی فیصلے وہ کرتی ہے, قانون سازی تک میں مداخلت کرتی ہے.
فوج نہیں کرتی، خفیہ ایجنسیاں کرتی ہیں، ان کے ذریعے سے آتی ہیں تاکہ ہمارا بھرم جو ہے وہ رہے. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی آپ اس پر تنقید نہ کریں. تو جب سیاست، یاد رکھیں، جب فوج سیاست میں آئے گی تو سیاست بھی فوج میں جائے گی، پھر گرا نہ کریں. نہیں لیکن مولانا صاحب پھر سیاست دان بھی تو 2019 میں آرمی ہاؤس میں جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے 2019 میں بھی جنرل باجوہ سے ملاقات کرتے ہیں. تو اس میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ بھی ملے، شہباز شریف صاحب بھی ملے، زرداری صاحب بھی ملے. تو آپ کیوں ملتے ہیں ان کو جا کے وہاں پہ؟ آپ ان کو یہ کیوں نہیں کہتے بھائی کہ آرٹیکل 243 کے تحت آپ وفاقی حکومت کے ماتحت ادارے ہیں، ہم سے ملاقات مت کرو؟ لیکن یہ بچے ہیں جو ہم نے اس کو سکھانا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس طرح اس میں یہ لکھا ہوا ہے، خود ان کو کوئی عقل شعور نہیں ہے. وہ آپ کو سامنے بٹھا کے کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد واپس لو، آپ کہتے ہیں ہم نے ان کی تجویز کی حمایت نہیں کی ہے، اور آخر وقت تک نہیں کی ہے. میں بھی تو سیاسی ایک پارٹی کا سربراہ ہوں، میں بھی تو وہاں پر پانی ہو سکتا تھا نا. میں وہاں کیوں ڈٹا اپنے موقف پہ؟ مجھے بھی ملے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے، لیکن یہ ہے کہ اگر میری فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، وہ کسی معاملے پر بات کرنا چاہتی ہے تو میں کوئی انڈیا کے سربراہ سے تو نہیں مل رہا، فوجی سربراہ سے، میں کوئی برطانیہ کے فوجی سربراہ سے تو نہیں مل رہا، لیکن بات وہ کروں گا جو میرے ضمیر کے مطابق ہو. اور اگر انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر منہ پر جو کہنے والا ہے وہ فضل الرحمان ہے. میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی کی ہوگی بات، لیکن جو بات مولانا غفور حیدری صاحب نے کی تھی وہ آپ نہیں کر سکے. تھوڑی تفصیل بتائیں. ہمارا یہ ہے کہ ہماری جماعت کے اندر وحدت فکر ہے، وحدت جذبات بھی ہے. اچھا، انہوں نے جذباتی بات کی تھی؟ بس اب چھوڑے، وہ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپس کی ہوتی ہیں تو اس پر ویسے مجھے آپ نے تو نہیں بتائی نا؟ میں نے نہیں بتائی آپ کو ایک بات، اس میں کوئی شک یہ نہ کوئی سمجھے کہ آپ نے کہاں سے آپ کو پہنچی ہے. لیکن بہرحال کیونکہ وہاں پہ آپ دو کے علاوہ آپ کی پارٹی کا ایک تیسرا آدمی بھی تھا. جی. تو بہرحال اگر میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے، شاید انہوں نے کہیں باہر کہی ہوگی. نہیں، میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں جی کہ ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، تو دوسری طرف اگر آپ ان کو مل کر غفور حیدری صاحب کے انداز میں اس گھن گرج کے ساتھ آپ ان کو کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو شاید وہ رک جائیں. دیکھیے ایسا نہیں ہے، انہوں نے کچھ ذرا اپنے حدود سے نکل کر بات کی جس پر رد عمل تھا. ایسا نہیں تھا کہ ہمارے طرف سے ایسی، ہمارے مزاج ہی نہیں ہے یہ کہ ہم ایک شخص سے بات چیت کر رہے ہوں. اور پھر دیکھیے حامد میر صاحب، ایک بات ہے، اگر ہمارا سنجیدہ الزام ہو کہ بھئی الیکشن میں ساری دھاندلی آپ نے کی ہے، تو پھر ان سے بات نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے جی؟ انہی سے کہیں گے نا کہ بھئی آپ نے زیادتی کی ہے جی. تو کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فضل الرحمان نے ہماری ملاقات میں کہا کہ نہیں آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ نے ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے جی؟ وہ یہی کہیں گے کہ انہوں نے کہا کیوں میں نہیں مانتا اس چیز کو. وہ میں نے جو باتیں کی ہیں وہ سب ان کے ریکارڈ پہ ہیں، اور شاید کل وہ کتاب لکھیں گے تو اس میں لکھ بھی لیں گے وہ شاید. لیکن اس میں شاید وہ یہ نہ لکھے کہ انہوں نے آخر میں آپ کو پرفیوم کا گفٹ کیا اور آپ نے وہ استعمال نہیں کی، کسی اور کو دے دی. پتہ نہیں کون آپ کو یہ باتیں پہنچاتا ہے. اچھا، اب آخر میں یہ بتائیں کہ جو آپ کی یہ جو تحریک ہے، آپ کے ملین مارچ ہیں، اس کے حوالے سے ایک عام تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تو دھاندلی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، اور خیبر پختونخوا میں ان سے جیتی ہے تحریک انصاف. تو ان کو احتجاج تحریک انصاف کے خلاف کرنا چاہیے، لیکن وہ الیکشن کمیشن کے خلاف اور اداروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یہ سوال میں بھی سن رہا ہوں، لیکن یہ ایک سکڑا ہوا دماغ نہیں ہوتا جی، سکڑا ہوا دماغ جی، جو ہمیں بہت چھوٹے نقطوں پہ سوچتا ہے، اور جس کے سوچ کا ظرف اتنا نہیں ہے کہ وہ پورے ملک کا احاطہ کر سکے. وہ ابھی تک بھی شاید ہماری پالیٹکس کو نہیں سمجھے جی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم کوئی پاکٹ پالیٹکس کر رہے ہیں جی. دیکھیے اس وقت بھی ہم خیبر پختونخوا میں ہی آ رہے تھے نا، لیکن پھر میں نے کراچی میں جلسے نہیں کیے، سکھر میں نہیں کیے، میں مظفر گڑھ میں نہیں کیا، تو ڈیرہ لیار بھی کیا ہم نے، کوئٹہ بھی کیا، بہت سے جگہوں پہ ہم جلسے کرتے رہے. اور اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے، الیکشن جب ہوتا ہے حضرت، اگر ایک قومی اسمبلی کے الیکشن میں بھی داندھی ہو جائے تو وہ پورے ملک کی داندھی کہلاتی ہے. اگر ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر بھی داندھی ہو جائے تو پورے صوبے کی داندھی کہلاتی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ یعنی یہ جو ہمیں بالکل لوکلائز کر دیا گیا ہے
کہ ہر شخص اپنے لوکل ایجنڈے کے اوپر ہی بات کرتا ہے، اپنے ضلع کی، اپنے حلقے کی، اور اسی کا رونا، تو یہ میرے خیال میں وہ قومی سطح کی سوچ کے عکاس نہیں ہوا کرتی۔ ہمیں بڑے کھلے دل کے ساتھ ملک کے حوالے سے سوچنا ہے۔ اگر کراچی کے لوگوں کے ساتھ، اگر سندھ کے لوگوں کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، مجھے اس کی بھی آواز اٹھانی ہے۔ اگر بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، مجھے اس کی بھی آواز اٹھانی ہے۔ اگر پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، مجھے اس کی بھی آواز اٹھانی ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ میں صرف یہ تو میرے موقف کو کمزور کرنے کی ایک شعوری کوشش ہے کہ میں تو ڈی اے خان میں آ رہا ہوں تو شاید میں ڈی اے خان کے حوالے سے بات کروں۔ تو اس قسم کی سوچ کا حامل میں نہیں ہوں جی۔ میں نے پہلے بھی جرنیلوں پر بھی واضح کر دیا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ سینٹ کے چیئرمین بنیں، آپ سینٹ کا رکن بنیں۔ میں نے کہا میں یہ لڑائی نہیں لڑ رہا، آپ مجھے یہ سینٹ کا چیئرمین بنانے کی آفر آپ کو پچھلے دور میں ہوئی؟ جی، اور میں نے نہیں مانی باجوہ صاحب کے دور؟ ہاں، میں نے نہیں مانی، اور پھر یوسف رضا گیلانی صاحب آ گئے میدان میں۔ چلیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کے چیئرمین سینٹ بننے میں تو آپ بھی بڑے خوش ہیں ابھی؟ ہاں حضرت میں بڑے لوگوں کا احترام اور ان کا بڑے مناصب پر فائز ہونا، اس پر کبھی بھی میں نہ حسد کرتا ہوں، نہ اس کے حوالے سے میں کوئی، لیکن ایک ہے کہ اصولی طور پر کوئی چیز ٹھیک ہے یا نہیں، ٹھیک اپنی جگہ پر ہے۔ اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے خاندانی تعلقات ہیں، اور بہت پرانے خاندان، والد صاحب کے زمانے سے ان کے والد صاحب، ہمارے والد صاحب ملتان کے رہنے والے ہیں ہم سارے۔ تو وہ جو عزت و احترام کا ایک رشتہ ہے، جو وہ تو ہم سیاست میں ہم اس حوالے سے قدامت پسند ہیں۔ نوزاد صاحب فرماتے تھے کہ شخصی تعلقات کے حوالے سے ہم قدامت پسند ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جدید سیاست جو ہے نا، جو وہ ہم پہ اثر انداز نہیں ہوا کرتی۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت شکریہ۔ شکریہ۔